الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر فله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ اللہ جل شانہ ایک اہم بات کے لیے ضرب المثل ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، اور شروع اس طرح کیا: کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرتا ہے اس کے پاس باغ ہو اور نیچے سے پانی بھی جاری ہو اور باغ تر تازہ ہو اور مختلف قسم کے پھل فروٹ اس کے اندر موجود ہو؟ ایک بات۔ دوسری طرف یہ فرمایا فَأَصَابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس مالک کی عمر زیادہ ہو گئی، وہ بوڑھا ہو گیا، ان کے جسم کمزور ہو کر آخر عمر میں وہ آ گیا۔ دوسری طرف اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں نابالغ، اور کچھ ہے معذور۔ تو سوچو ایک ایک بات الگ الگ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک طرف فرمایا اس کے باغ ہے کھجور اور انگور کے، نیچے سے تر تازہ پانی بہتا چلا جا رہا، اور باغ سرسبز و شاداب اور مختلف قسم کے پھل فروٹ اس کے اندر موجود۔ ایک بات۔ اور دوسری بات، اس مالک کی عمر زیادہ ہو گئی، یہ بوڑھا ہو گیا، دیگر کوئی محنت مزدوری کے قابل نہیں رہا، اسی باغ پر اس کا گزارا۔ یہ خود بھی بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، کسی کام کے قابل نہیں رہا۔ مزید یہ کہ ان کے جو مفعولات ہیں، جو ان کے ماتحت جن کی ذمہ داری یہ اٹھاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور معذور ہے۔ اب تیسری بات سن لو، ایسے حالت میں اچانک اس باغ میں آگ لگ گئی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک اس باغ میں آگ لگ گئی، آ کر جلا دیا، خاکستر کر دیا، ویران کر دیا۔ ایسی باغ، ایسے حالت کا کوئی بھی تم میں سے خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ میرے لیے ایسے باغ ہو، ایسے حالت کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فیہ کہ اس آیات کریمہ میں
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह मिसाल देकर तुम्हें समझाने के लिए ऐसी बातें बताते हैं, खुद समझ लो। लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करके अपने हालात की इस्लाह कर लो। इनमें गौर व फिक्र करके अपने हालात की इस्लाह कर लो। जितनी भी ज़िंदगी बाकी है, बाकी ज़िंदगी में अपने आमाल, अखलाक, अपने अतवार, तौर तरीक, इनकी इस्लाह कर लो। अचानक आग लग जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में, अचानक अल्लाह की तरफ से वबाल आ जाएगा तुम्हारी उम्र में और तुमको खाकस्तर कर दिया जाएगा, और तुम कितनी भी तमन्ना करो, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ये मोहलत नहीं दी जाएगी। ये थोड़ी सी उम्र जो बाकी है, इसके अंदर जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। देखा अल्लाह ताला ने कैसे कहा, अभी तुम्हारे पास हर किस्म के सरमाया है, अभी तुम्हारे पास उम्र है, हयात है, अभी तुम्हारी सेहत है, आफियत है, सलामती है, मगर ऐसे हालत आने वाली है कि तुम बूढ़ा कमज़ोर बन जाओगे, किसी काबिल नहीं रहोगे अमल के, मजदूरी के, मुलाजमत की, और तुम पर हुकूक बहुत से आयद होते चले जाएंगे, ज़िम्मेदार लोगों के, अपने मातहत लोगों के, उनको कैसे अदा कर सकोगे उस वक्त अगर शुरू ज़िंदगी में तुमने अपने आमाल की इस्लाह नहीं की। फिर आयातुन बय्यिनात, ये वाज़ेह निशानियाँ है जो तुमको अल्लाह ताला वाज़ेह तर कर बता रहा है, ताकि तुम गौर करो, फिक्र करो, अक़ल से काम लो। देखा अल्लाह ताला ने कैसी बात फरमा दी। कुरान करीम की ये आयत है, कम व बेशर तालिब इल्म, आलिम जिसको जानता है, ये अल्लाह ताला ने अपने आमाल के इस्लाह की, जब जो कुछ फुर्सत है, वक्त है, इसमें अपने आमाल और अखलाक के इस्लाह की तरफ तंबीह फरमा दी। ये हालत जो इस वक्त तुम्हारे पास है, अच्छी हालत में हो, सेहतमंदी में हो, आफियत में हो, और क्या कहते हैं, हर एतबार से शादहाल हो, किसी के लेन देन नहीं, लेकिन आखिर उम्र में तुम कमज़ोर जब हो जाओगे, अचानक तुम्हारी हालत बदल सकती है, और बदल कर तुम्हारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, और ज़िम्मेदारी पूरा करने के लिए उस वक्त तुम्हारे पास कोई सामान नहीं होगा जैसे इस वक्त सामान है। लिहाजा जब सामान मौजूद है, मौजूदगी के ज़माने में अपना आमाल की इस्लाह कर लो, अपने हालात को दुरुस्त कर लो, अल्लाह जल्ला शानो को राज़ी कर लो। जितना कोशिश इस वक्त कर सकोगे, बाद में आने वाले औकात में, हालात में, ज़माने में नहीं कर सकोगे। अमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफ़ला याक़िलून, तुम देखते नहीं ये बात, क्या तुम्हारे अंदर ये अक़ल नहीं सोचने की? अफ़ला याक़िलून, जितने ज़्यादा तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, तुम रफ्ता रफ्ता कारोबार से हाथ धोते जा रहे हो और आखिरत की तरफ जा रहे हो, लेकिन जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हारे लिए कोई सरमाया नहीं, फिर तुम्हारा वहाँ जाने के बाद क्या हाल होगा।
دیکھو اللہ جل شانہ فرما دیں قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، اس وقت تم جا رہے ہو آخرت کی طرف، تمہاری عمر آخرت کی طرف جلدی جلدی تم کو لے جا رہی ہے تمہاری عمر تم کو، اور تم دنیا کی طرف دیکھتے رہتے رہو، یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے یہ ہو نہیں سکے گا، اس لیے اس وقت تم مایوس ہو جاؤ گے اور اپنے زندگی سے بھی مایوس ہو جاؤ گے، اپنے کان، اپنے آنکھی، اپنا زبان، اپنا ہاتھ، اپنا پیر، اپنا عقل، اپنے سوچ، یہ جو سرمایہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کے صحیح رہتے وقت اگر آپ نے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی، اپنے لیے آخرت کا سامان تیار نہیں کیا، اب تمہارے لیے ایسے خسارہ ایسے خسارہ، ایسے افسوس ایسے افسوس، وہ بڑھاپا میں باغ جل جانے والے کے لیے جیسا افسوس، بڑھاپا میں آ گیا، بچے محتاج ہیں، معذور ہیں، اور باغ بھی جل گیا، اب اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگو۔ افسوس کرنے کے بجائے، آنکھوں سے پانی نکالنے کے بجائے، ہاتھ ملنے کے بجائے، رونے دھونے کے بجائے کوئی حال نہیں۔ تو ایسی طرح میرے بندو اپنے حالات کو سوچ لو، میں مثال دے کر تم کو متنبہ کر رہا ہوں، چونکہ میں مہربان ہوں، میں مہربان خدا ہوں، مہربان اللہ ہوں، مہربان رحمان ہوں تمہارے لیے، مہربان آدمی آنے والے خطرات سے اپنے اولاد کو، اپنے دوست احباب کو تنبیہ کرتا ہے۔ خیر خواہ آدمی اپنے دوست احباب، اپنے اولاد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔ تو میں آنے والے خطرات سے تم کو آگاہ کر رہا ہوں، تم اس کو سوچو، غور کرو، فکر کرو، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اس حالت میں جب عمل کر کے تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکو گے، بعد میں اور نہیں کر سکو گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اب نہیں کر سکتے، بعد میں بھی نہیں کر سکو گے، اس وقت افسوس کرو گے کیا حال ہوا تمہارا۔ دیکھو اپنے حالات کی اصلاح کر لو، اپنے حالات کی اصلاح کر لو۔ روایت میں یہ بات آتی ہے، ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے حشر کے دن بڑے عذر و معذرت پیش کرے گا، روئے گا دھوئے گا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا، اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، مجھے جہنم سے حفاظت فرما، جنت عطا فرما، طرح طرح باتیں بنائے گا اور روئے گا دھوئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دیکھو، تم اس وقت یہ کر رہے ہو، میں تمہارے محلے میں تھا، تم میرے پاس کبھی آیا؟ دیکھو اس وقت تم مجھ سے اتنے عذر و معذرت پیش کر رہے ہو، میں تو تمہارے محلے میں تھا دنیا میں، تو کبھی میرے پاس آیا؟ اگر تو میرے پاس آتا، آج تمہارے کوئی نہ عذر سنا جاتا، اب تو تمہارے عذر سننے کا وقت نہیں رہا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے دنیا میں آئیں گے، اب محلہ میں کیسے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو وہاں پر ایک حاجت مند، ضرورت مند
اللہ کا بندہ میں نے رکھا تھا اس کے حاجات اس کے ضروریات کو دیکھ کر اپنے حالات کی اصلاح کرنے کے لیے، تاکہ تم اس آدمی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آیا تو عبرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے۔ اگر تو وہاں آتا آج تو مجھے پاتا، اگر تو وہاں آتا عبرت حاصل کرتا، ان حالات سے اپنے حالات کو لے کر اصلاح کر لیتا، آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ آج تمہاری ایسی بے کسی کی حالت میں تمہیں رہنا پڑے گا، اور تیرے لیے یہی فیصلہ ہے تو جہنم میں چلا جا۔ نہ للہ۔ دیکھو کتنی بار انسان اس وقت کتنی عذر و معذرت پیش کرے گا حشر کے میدان میں۔ حشر کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیسے حال ہے، کیا حال ہے، کس کا کیا حال ہوگا، کچھ نہیں پتہ۔ اس حالت میں اگر اپنے کی اصلاح چاہتے ہو، خیر خواہی چاہتے ہو، اللہ کے رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اب رضا حاصل کر لو۔ اس وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ابھی اس زندگی میں اللہ کے رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بہت سے تمہارے فوائد ہیں، بہت سے تمہارے عوامل ہیں، بہت سے تمہارے اسباب ہیں، بہت سے تمہارے کاروبار ہیں، بہت سے تمہارے دوست احباب ہیں، یار مددگار ہیں۔ دیکھو ان سے مل کر آپ اپنا کام کر لو، اور آخرت میں آنے کے بعد کوئی تمہارے کوئی کیسی حالت کی مدد نہیں کرے گا، اور نہ مجھے تم مددگار پاؤ گے۔ اور کھول کر بتائے گا جو دوسرے آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، نصیحت حاصل کر سکتا۔ جو بھی نصیحت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہتا تو کر سکتا، لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا۔ آج تم آ کر مجھ سے معذرت پیش کر رہے ہو، تمہارے معذرت کو سنائی نہیں دی جائے گی، تو ایسی حالت میں جاؤ، اب تیرے لیے یارو مددگار نہیں۔ فذوقوا، اب چکھو جہنم کا عذاب۔ فما للظالمین من نصیر، ایسے آدمی کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک وقت ہمارا آخر میں آنے والا ہے، اور اس کا عام طور پر ہمیں احساس نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا اس وقت کیا کریں گے، کیسے ہم زندگی گزاریں گے، کیا ہمارا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، دیکھو تمہارا برا حال ہوگا اگر تم نے ابتدائی زندگی کی اصلاح نہیں کی۔ اعتبار ابتدائی زندگی کا ہے، اگر اصلاح کر لیا آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ خوب سمجھ لو۔ ایک واقعہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آتا جاتا تھا، ایک گھرانے کی طرف کنارے سے، گھرانے بڑے غریب گھرانے گھر والے تھے، میاں بی بی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم ایک درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعہ کہ ہمیں کچھ مال و دولت دے دے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست لے کر گیا، اپنے کام پورا کرنے کے بعد یہ درخواست بھی پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے مال و دولت کون سی حالت میں دوں۔
ابتدائی حالت میں دوں یا آخری حالت میں دوں؟ کون سے حالت میں وہ مال و دولت اچھی حالت کو چاہتا ہے؟ بالآخر دوسرے دن آ کر جب ان سے کہا تو ان سے جواب لیا، جواب یہ دیا ہم آخری حالت میں چاہتے ہیں۔ جواب یہ دیا گھر والوں نے ہم آخری حالت میں یہ مال و دولت اور اچھی حالت ہونے کو چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم آخری حالت چاہتے ہو اچھا ہونا تو اپنے ابتدائی حالت کی بھی اصلاح کر لو۔ ابتدائی حالت میں تم سوتے رہو گے اور خیال رکھا کہ اللہ تعالیٰ آخری حالت کو اچھا کر دے گا، یہ تمہارے خام خیالی ہے، یہ تمنا ہے، اس تمنا سے کچھ نہیں ملے گا۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، یہ تمنا سے کسی انسان کو کوئی چیز مل سکتی ہے؟ تمہارا خام خیالی ہے۔ اس وقت جو کچھ تم کر سکتے ہو کرتے جاؤ، اس وقت جو تم کر سکتے ہو کرتے جاؤ، اس کا نتیجہ تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو اصلاح کر لو گے، اپنے اعمال کی اور گناہوں سے بچنے کی فکر کرو گے، آنکھوں کی حفاظت کرو گے، کان کی حفاظت کرو گے، زبان کی حفاظت کرو گے، ہاتھ پیر کی حفاظت کرو گے، دیگر اعضاء جوارح کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، صحیح حالت کی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ایسے حالت میں تمہاری دستگیری کرے گا۔ دیکھو ایسی حالت میں تمہاری دستگیری کرے گا، ورنہ تم کو ایسے حالت میں چھوڑ دے گا۔ تم کتنی بھی عذر کرو، کتنی بھی معذرت پیش کرو، کتنے بھی اللہ کے سامنے رو دو، تمہارا رونا دھونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، اس وقت تم کو کر سکتے ہو کر لو۔ ایک آدمی کہتے ہیں قبر کود رہا ہے، قبر کودتے وقت قریب میں بھی قبر تھی، اس سے ایک اینٹ گر گیا، سوراخ ہو گیا، کشادہ ہو گیا۔ جب اس کی طرف دیکھا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، تو وہاں پر دیکھا ایک بوڑھا آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ آپ پر اللہ رحم فرما، آپ یہاں قرآن کریم کب سے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب سے میں یہاں آیا۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہت درجہ بڑھا دیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اس وقت ہم 1000 سر مارے اس حالت سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ابتدائی حالت میں دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم قرآن پڑھتے، نیک کام میں حصہ لیتے، گناہوں سے بچتے، آج ہمارا درجہ بڑھ جاتا، آج ہمارا درجہ بڑھ جاتا۔ ہم نے آخری حالت میں آ کر ابتدائی حالت کی تلافی کچھ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بس اتنا صلہ مل گیا۔ لیکن سن لو قبر کے اندر 1000 سال بھی ہم قرآن پڑھتے رہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ثواب نہیں، اس کا ان اعمال کا ثواب نہیں۔ قبر کے اندر جو نیک اعمال کو اگر مردہ کرتا ہے ان کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اگر ثواب ہوتا ہے زندگی میں جو کرتا ہے اس میں ثواب اور عذاب ہے، زندگی کے اعمال میں ثواب اور عذاب ہے۔ مر جانے کے بعد وہاں کتنے بھی اچھا کام کرے اس کے لیے کوئی درجہ نہیں بڑھے گا، نہ ثواب ہوگا نہ گناہ معاف ہوگا۔ کیا اصل تو کام کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بھی اس آیات کریمہ میں آپ کو ہم کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اپنے حالات، ابتدائی حالات کی اصلاح جتنی جلدی ہو سکے کرتے جاؤ، اپنے حالات کی اصلاح جتنے ہو سکے کرتے جاؤ۔
اپنے حالات کی اصلاح کرنے میں یہ بنیادی چیز دو ہے، اللہ کے اوامر کی اتباع امتثال اور منہیات سے اجتناب۔ اللہ کے اوامر جو احکام ہیں ان کا امتثال، ان کو بجا آوری کرنے میں کوئی کوشش نہ کر، کوئی کوتاہی سستی نہ ہو۔ اللہ کے اوامر میں کوئی کوتاہی اور سستی نہ ہو، اور نہ برے کام نہ گناہوں سے بچنے میں جتنا ہو سکے اتنے بچتے جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرح السنہ نے اس کی تفصیل ذکر فرمایا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایسے کام، جو بھی کام تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہو، جہنم سے دور رکھنے والا ہو، میں نے بتا دیا، لہذا اس میں کوتاہی غفلت نہ کرو۔ اور کوئی چیز ایسے نہیں رہی جو چیز تم کو جہنم کے قریب کرنے والی ہو اور جنت سے دور رکھنے والی ہو، میں نے تم کو اس سے منع نہ کیا ہو، ایسا نہیں، منع کر چکا، لہذا سے بچو۔ دیکھو، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک اور آیات میں ذکر فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول جن چیز کا تم کو حکم دے اس کو کرتے جاؤ، اس میں غفلت سستی نہ کرو۔ اللہ کے حکم، اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دے اس میں غفلت اور سستی سے کام نہ لو، اور جن چیز سے تم کو منع کیا، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ابتدائی زندگی میں صحابہ کرام کے مزاج کو رسول اللہ نے بنا دیا کہ دنیا کے اسباب کی طرف نہ جائے، آخرت کے لیے جتنا فکر ہو سکے کرتے جاؤ۔ ان میں دیکھا ایک صحابی نے ایک مکان بنا لیا اور اس کے قریب سے جاتے ہوئے پوچھ لیا، یہ مکان تازہ بنا ہوا کس کا؟ بعض صحابہ نے فرمایا فلاں صحابی کا، بس اتنا بتایا اور کچھ نہیں۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام حلقہ بنا کر ارد گرد تشریف فرماتے تو وہ صحابی بھی آتا ہے اور سلام کرتا ہے تو جواب نہیں دیتا۔ دیکھا، سنا، دیکھو نا، یہ مشہور حدیث سے مشہور واقعہ ہے، حکایات الصحابہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ آ کر دوسری طرف سے سلام کرتا ہے، جواب نہیں دیتا، تیسری طرف سے آ کر سلام کرتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ آخر پریشان ہو گیا، کیا بات ہے، اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا آخرت کو ایک کر رہے ہیں، رات دن کو ایک کر رہے ہیں، تمام محنت اسی کے لیے کر رہے ہیں، آج کیوں ناراض ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے کے بعد بعض صحابہ نے کہا جو وہاں موجود تھے، ہمیں تو حقیقت حال معلوم نہیں، البتہ تمہارے گھر کے قریب سے جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا، یہ مکان کس کا ہے، یہ بلند مکان تازہ بنا ہوا کس کا ہے؟ ہم نے کہا تم سے۔ بس اتنی بات سننا تھا۔ وہ واپس گھر گیا، جا کر خود کلاڑی لیا، مزدور لیا، اس کو ڈھا کر مسمار کر دیا۔ دیکھو، اب کر لیا، کر کے بعد کہا بھی نہیں آ کر یا رسول اللہ جس کی وجہ سے آپ ناراض تھے میں نے اس کو ڈھا دیا، ختم کر دیا، زمین میں ملبہ گرا دیا، کہا بھی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا یہ اعمال، ان کو پتہ چل گیا، جب آ کر سلام کرتا ہے تو اس وقت جواب دیتا، وہ صحابی خوش دیکھا، وہ پہلے سلام دیتا ہے جواب نہیں دیتا، ناخوش، پریشان،
دنیا اور آخرت ان کے سر پر گر گئی، آسمان ٹوٹا، لیکن اب جا کر جب سلام دیتا ہے وہ خوش فرحاد ہر حالت میں، مکان کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا درمیان میں، دیکھا۔ تو یہ کہہ کر میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ مکان ڈھا دو، تم بھی مکان ختم کر دو، لیکن یہ گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ اب کہ گناہ سے انسان کے حالات بدحال ہو جاتا ہے، گناہ سے انسان کے حالات بدحال ہو جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو آیات کریمہ بتائی شروع میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مقصد یہی اپنے حالات کی اصلاح کر لو۔ حالات کی اصلاح یہی ہے کہ منکرات، فواحشات، منہیات کے قریب نہ جاؤ میرے عزیزوں، میرے دوستو۔ آج منکرات، فواحشات، منہیات کا ایک ڈھیر ہے، سیلاب ہے، ہر جگہ جاؤ، ہر جگہ دیکھو مکانوں میں، دکانوں میں، راستوں میں، گھروں میں، ہر حال میں، ہر آدمی میں ایک عجیب غریب حالت میں ہے، بالخصوص موبائل کی وجہ سے۔ سوچ لو، بالخصوص موبائل کی وجہ سے کتنے متقی پرہیزگار ہے، کتنے نمازی ہے، کتنے اچھا کام کرنے والا ہے، اچھی مجلس میں آتا ہے، مگر موبائل کے خرابی سے، موبائل کے واہیات سے، موبائل کے فواحشات سے وہ بچتا نہیں۔ تو ایک طرف نیک کام کر رہا، دوسری طرف فواحشات میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رضامندی کیسے حاصل ہوگی؟ اندازہ لگاؤ۔ چودر روئے دشمن بویت روئے تو، نظر دوست نادر کنس ہوئے تو، نظر دوست نادر کنس ہوئے تو، چودر روئے دشمن بوت روئے تو۔ دیکھو اللہ کو راضی کیسے کر سکو گے؟ اللہ کو ناراض کرنے کے، منہیات کے تمام بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کے اندر مشغول ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نظر کرم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ لو اصلاح کا مطلب یہ ہے، اصلاح کا مطلب یہ نہیں صابن سے کپڑا دھو لو، نا بھائی، اصلاح کا مطلب یہ ہے جو زمانہ حال کے اعتبار سے معصیت ہیں، منکرات ہیں، فواحشات ہیں، کانوں کے گناہ ہے، آنکھوں کی گناہ ہے، زبان کی گناہ ہے، ہاتھ پیر کے گناہ ہے، اس سے بچنے کی اپنے کی کوشش کرو جتنے زیادہ ہو سکے۔ اس وقت اگر بچنے کی تم کوشش کرو گے، بعد میں یہ کام آئے گا، اللہ کی رحمت دستگیری کرے گا، بعد میں یہ کام آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری کرے گا۔ لیکن اگر یہ حالت نہ ہوئی اور خواب غفلت میں ہم پڑے رہے اور تمنا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ محض مفت میں رحمان رحیم نہیں ہے، یہ دل کے ایک ہوس ہے، یہ خواب ہے، یہ ایک تمنا ہے، یہ آرزو ہے۔ آرزو تمنا خواب سے کام نہیں ہوتا۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ اس لیے اب خوب سمجھ لو، ہمارے بات کا خلاصہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ بھائی جتنے زیادہ ہو سکے اصلاح میں کوتاہی، تاخیر، غفلت نہ کیا کرو، اپنے اعمال میں سبقت کرو۔ سبقت کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، سبقت کرنے والا نیک کام کے لیے سبقت کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سبقت کرو، آگے بڑھو، اصلاح اعمال میں آگے بڑھو، ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے آ جاؤ۔ جتنا زیادہ آگے آ جاؤ گے، الفضل للمتقدم، الفضل للمتقدم،
آگے آنے والے کی فضیلت ہوتی ہے، آگے آنے والے کے برابر نہیں ہوتا پیچھے آنے والا، پیچھے آنے والا آگے آنے والے کے برابر نہیں ہوتا۔ ایک کام میں تو سوچ لو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بھی قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ دیکھو، لا يستوي منكم، برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے جہاد کیا پہلے، ہجرت کیا پہلے، انفاق کیا پہلے، اور بعد میں فتح مکہ کے بعد انفاق کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ، کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی، دیکھو، اولئک اعظم درجۃ، یہ پہلے والے نیک کام میں سبقت کرنے والے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ درجہ پیچھے آنے والے کو نہیں ملتا۔ اعلیٰ درجہ جو پیچھے آنے والے کو نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے اخلاق اور اعمال کو سوچ لیا کرو، اپنے اصلاح کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، ادھر ادھر دیکھو نہیں، ادھر ادھر دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو گے، اور راضی کسی طرح کر لیا پھر بڑا پا تمام معاملہ سب حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھو گے، اللہ اگر راضی ہو گیا تمام معاملہ حل۔ کسی کو دولت کی ضرورت ہے، دولت کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کسی کو بیوی بچے کی ضرورت ہے، وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ کسی کو عزت حرمت کی ضرورت ہے، وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ کسی کو صحت اور عافیت کی ضرورت ہے، وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا وہ تو مرکز ہے، وہ تو مرکز ہے، وہ مرکزی حیثیت میں، مرکزی دفتر میں، مرکزی صورت میں جس نے کامیابی حاصل کر لی، اللہ کے رضامندی کو حاصل کر لیا، وہ کامیاب ہر پہلو میں ہے، وہ ناکام نہیں ہے کسی جگہ، وہ سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم فرما اور سوچنے کی، غور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔